16 सितंबर से 27 सितंबर 1970 इसे फ़लस्तीनी ब्लैक सितंबर का नाम देते हैं। इज़राइल के एक जर्नैल मोशे दयान और CIA के एक अफसर ब्रूस रिडल अपनी किताबों में लिखते हैं कि हमने 20 साल में इतने फ़लस्तीनी नहीं मारे जितने पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने इन थोड़े से दिनों में मारे। मसला ये हुआ कि उर्दन के शाह हुसैन और फ़लस्तीन के यासिर अरफात उस वक्त PLO की तहरीक ज़ोरों पर थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी सरबराही कर रहे थे यासिर अरफात। PLO के ज़्यादातर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका ताल्लुक शाम से था और उसमें ज़ाहिर है फ़लस्तीनी भी थे, और उन्होंने उर्दन के नवाब में और उर्दन के मुज़ाफ़ात में पनाह ले रखी थी और वहाँ से वो इज़राइल पर हमले करते थे। इसी दौरान एक मिलिट्री अताशी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था और जिसका नाम ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक था, उसने शाह हुसैन के साथ मिलकर इन लोगों का कल्ला कमा किया। अब तारीख़ में है इनकी तादाद मुख्तलिफ कि बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हो गए, लेकिन ज़ियाउल हक का जो है वो किरदार इसमें बहुत ज़्यादा मशकूक है। कहा जाता है कि PLO के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का मशवरा ये ज़ियाउल हक ने दिया था, और जब हुकूमत पाकिस्तान को पता चला तो उन्होंने ज़ियाउल हक की सरजनिश भी की। ज़ियाउल हक ताज़ा अमेरिका से कोर्स करके आए थे, और ये भी कहा जाता है कि हवाई जो बमबारी थी जेट्स के ज़रिए वो भी ज़ियाउल हक का मशवरा था। बहरहाल चूँकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मैंने मोशे दयान और ब्रूस रिडल का बयान आपके सामने रख दिया। आप ब्लैक सितंबर 1970 आप निकाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़िया का किरदार बहुत मशकूक है। यहाँ तक कहा जाता है कि ज़ियाउल हक को एज ए ब्रिगेडियर रिटायर करने का फ़ैसला हो गया था, लेकिन चूँकि उस वक्त शाह हुसैन के तल्लुकात बहुत ज़्यादा थे भुट्टो साहब के साथ, तो शाह हुसैन ने जो है वो बड़ी सख्त किस्म की सिफारिश की थी कि ज़ियाउल हक को प्रमोट किया जाए, और शाह हुसैन की सिफारिश पर ज़ियाउल हक ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बने। बहरहाल ये जो है वो 16 सितंबर से 27 सितंबर तक ये बेचारे फ़लस्तीनी इसे ब्लैक सितंबर के नाम से याद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 25 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि जुमेरात वाले दिन वो मरहूमीन के लिए तोहफ़े भेजने का दिन होता है, और तोहफ़े होते हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआएं। इसके अलावा हस्ब मामूल 2 रिक्वेस्ट्स। पहली रिक्वेस्ट ये कि आप चैनल के साथ एंगेजमेंट बढ़ाएं। अगर आप नए हैं तो क़याम करें, ठहरें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो देखें। अगर आपको नापसंद आए तो आपके हाथ में है, आप अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अब वो जो रवायती मीडिया था ना, वो अपनी मौत आप मार रहा है, वो टाउट का किरदार अदा कर रहा है, वो डिजिटल नाई हैं, वो आप तक खबर नहीं पहुंचाते, और जो ताकत है वो लोगों के पास है। आप जिस चैनल को देखना चाहें, जिसको प्रमोट करना चाहें, आप कर सकते हैं। वी दी पीपल, ताकत का जो सरचश्मा है अल्लाह पाक के बाद वो अवाम है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दें अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ। उसके बाद जो दूसरा मुतालबा आपसे होता है, बड़ा बेज़रर सा मुतालबा, वो ये है कि फॉर्म 47 का जो वज़ीर आज़म है, नकली वज़ीर आज़म है, जो आजकल ख्वार होता फिर रहा है न्यूयॉर्क की गलियों में, उनकी तालीमात के मुताबिक इस निज़ाम पर मुझे आवाज़ आई
ये करके आप एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, या फिर थू इस निज़ाम के चेहरे पर, इस निज़ाम के गलीज़ और तारीक चेहरे पर आप जो है वो थू करके जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दें। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर ये है कि जो अछरा है लाहौर में, इछरा है या अछरा है इलाका है, उसको इस्लामाबाद डिक्लेयर कर दिया है जो है ना वो वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि फलक जावेद खान को तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। वो पेशावर जाने के लिए रूप बदल कर यहाँ क़याम पजीर थी और डिक्लेयर कर दिया गया कि उनको इछरा लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अब बताया जा रहा है कि क्योंकि वहाँ की जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा रखा था, तो इस्लामाबाद में थोड़ी मुश्किल पेश आती। लाहौर में तो आपको पता है कि एक से बढ़ के एक नगीना बैठा है आलिया नीलम की क़यादत में, तो वहाँ अब फलक जावेद को लंबे अरसे के लिए जो है वो अंदर किया जाएगा और उनका रिमांड दिया जाएगा। बहरहाल उनके वालिदैन मुतमईन हैं कि कम अज़ कम उनकी गिरफ्तारी को जो है वो ज़ाहिर कर दिया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि बलूचिस्तान के हालात आपके सामने। बलूचिस्तान में कई 100 किलोमीटर तक आपको पानी नहीं मिलेगा, बलूचिस्तान में आपको बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी, लेकिन सरफराज बुगटी, ये चाबी वाला खिलौना है, इस्टेब्लिशमेंट का बूट है, इसने वकला को 10 करोड़ रुपया जो है वो देने का ऐलान किया है, क्योंकि 27वीं तरमीम आ रही है और वकला, फिर आपको पता है कि वकला के मुंह को आजकल प्लॉट लग गए हैं, आजकल माल लग गया है, आजकल जो है ना वो रोकड़ा लग गया है। यानी यहाँ तक इस्लामाबाद में खबर है कि अब मुख्तलिफ सियासतदानों के घरों में वकीलों के इंटरव्यू हो रहे हैं। और किस लिए इंटरव्यू हो रहे हैं पता है आपको? जज बनाने के लिए मुख्तलिफ सियासतदान अपने घरों में वकीलों के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए। तो बहरहाल अगर चाबी वाले खिलौने ने 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है तो इसमें हैरान क्या होना। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अली मोहम्मद खान ये बहुत ज़्यादा मुतनादा हो गए हैं। बड़ी इनकी पर्सनैलिटी थी, बड़ी तकरीरें इमरान खान के जाने के बाद भी इन्होंने आखिरी तकरीर असम्बली में की थी, लेकिन अब ये डट गए हैं कि जी हम मिशन नूर वाले नहीं हैं, हम जबले नूर वाले हैं। हालांकि मिशन नूर पे अजानें दी गई, मैंने खुद दी, मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन अली मोहम्मद खान पता नहीं क्या इनका चक्कर है, ये जो है ना वो ट्वीट भी नहीं कर सकते इमरान खान के जो है ना वो बयानिए को, लेकिन जो है वो बहरहाल ये डटे हुए हैं कि नहीं जी बाकी जो पीटीआई जिन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा अजानें दी वो और किस्म के लोग हैं और मैं और किस्म का हूँ। बहरहाल ठीक है जी। हफीज़ पाशा बहुत बड़े पाकिस्तान के जो है वो मुआशी माहिर हैं और अक्सर ये टीवी पर आते हैं, डिजिटल मीडिया पे आते हैं। ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है कि 25% पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, तो हफीज़ पाशा कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। वो कहते हैं कि असल में 12 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और इन 3.5 साल में जो अवाम के साथ हुआ है गुज़िश्ता 20 साल में नहीं हुआ। बहरहाल वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये फैब्रिकेटेड है, ये इंजीनियर्ड है। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो गरीब हुए हैं। दुनिया में इस वक्त जो हॉट टॉपिक बने हुए ना वो बने हुए हैं अमरीकी सदर। यानी अब तो तजिया निगार कहते हैं कि कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़हनी सेहत है उस पर जो है वो शक होने लगता है कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो अमेरिका के सदर जो है वो बने हैं। मसलन बैठे बिठाए वो कहते हैं कि जो बेग्राम का एयरबेस है वो हमने तामीर किया था और उस पे हमने 10 से 15 अरब डॉलर्स खर्च किए थे। मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस है और दुनिया की सबसे ज़्यादा सहूलियात वाला एयरबेस है। अब मान लेते हैं कि उन्होंने ये बनाया, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि उन्होंने 20 साल में अफ़गानिस्तान को खंडर बना दिया? उन्होंने जो जहान का स्वाय एटम बम के सारा असला वहाँ पे इस्तेमाल किया, कितने अफ़गान उन्होंने शहीद किए।
اور آپ نے ایئر بیس اپنی سہولت کے لیے بنایا تھا کہ افغانوں کے لیے. بہرحال یہ پنگا انہوں نے چھیڑ دیا اور ان کو جواب کیا ملا؟ ان کو جواب یہ ملا کہ آپ آئیں اور ایک ذرہ لے کر دکھائیں، ہم 20 سال مزید آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے. بیگرام کے بعد انہوں نے چھیڑا حسب معمول ایران کو کہ جی وہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے وہ ختم کرے. ایران نے کیا جواب دیا؟ ایران نے کہا کہ وہ انریچمنٹ ہر حال میں کریں گے، جاری رکھیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن جو علی لاریجانی ہے جو ہے نا بہت ان معاملات کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہم انرچ کریں گے یورینیم کو. وہاں سے جو ہے نا وہ جواب آ گیا. اس کے بعد وہ حماس کو کہہ رہے ہیں کہ جی حماس جو ہے نا وہ جو وار پرزنر ہیں ان کو حوالے کرے اسرائیل کے اور ان کو جو ہے نا وہ آزاد کرے. حماس کا موقف یہ ہے. اب حماس میں رہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پرزنرز ہیں جو ہے نا وہ اسرائیل کے پاس، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو آزاد کرایا جائے. حماس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ یہ معاملہ چل رہا ہے. پھر انہوں نے محاذ کھولا ہے آج کل رشیا کے خلاف کہ جی پوری دنیا وہ رشیا کا معاشی بائیکاٹ کرے. انڈیا بھی تیل نہ خریدے، یورپ بھی تیل نہ خریدے، گیس نہ خریدے، اور رشیا کو جو ہے نا وہ اس میں پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے. روس سے تجارت بند کی جائے. ہاں امریکہ رنگ برنگے ٹیرف لگا رہا ہے، یعنی آپ بدماشی ملاحظہ کریں نا، رنگ برنگے اور بہت زیادہ ٹیرف لگا رہا ہے، لیکن رشیا کو تنہا کیا جائے. یعنی یہ. اس کے بعد یوکرین جنگ. یہ شخص وہ جس طرح وہ پاکستانی اور جو ہے نا وہ انڈیا کے نوسرباز سیاستدان ہوتے ہیں، وہ نئی جو ہے نا وہ سکیمیں اور نئے وعدے کر کے ووٹ لے لیتے ہیں. امریکہ میں ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل پاکستانی اور انڈیا کے تھرڈ کلاس سیاستدانوں اور امیدواروں کے نقش قدم پہ چلا ہے. میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ جنگ بند کروں گا. اب یوکرین کی جنگ کو ہوا دے رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ جی نیٹو بھی یوکرین کی مدد کرے، یورپی یونین بھی یوکرین کی مدد کرے. امریکہ ان کو جو ہے وہ اسلحہ دے گا، کیونکہ اسلحہ بنانے والی جو کمپنی ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ پش کیا ہے ٹرمپ کو کہ تم کس چکر میں پڑے ہو کہ جنگیں بند کرانی ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو اسلحہ ہمارا کون جو ہے نا وہ خریدے گا. بہرحال یوکرین والا معاملہ ہو گیا. کل پرسوں اقوام متحدہ کو جو ہے نا لتاڑ دیا کہ جی اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے. یعنی اپنے آپ کو یہ پتہ نہیں نیلسن منڈیلا ثابت کر رہا ہے یا اپنے آپ کو جارج واشنگٹن ثابت کر رہا ہے، یہ ٹچا یہ لچا کہ اصلاحات. اب دیکھیں نا کہ جو بین الاقوامی برادری ہے انہوں نے غزہ کی جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ 6 دفعہ قرارداد پیش کی اور 6 دفعہ امریکہ نے ویٹو کر دی. تو آپ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، آپ لوگ زیادہ فنڈ دیتے ہیں، تو اصلاحات کی کیا ضرورت ہے؟ اقوام متحدہ ہے ہی لونڈی آپ کے گھر کی، آپ کون سی جو ہے نا وہ اصلاحات اس میں کریں گے؟ اس کے بعد انہیں جو فوبیا ہے، ایک اور فوبیا ہے، وہ ہے نوبل پرائز. یعنی آپ نوبل پرائز دیکھیں نا، بعد میں تو کنٹروورشل ہو گیا. یعنی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ملالہ یوسفزئی کو کیوں نوبل پرائز ملا. مجھے آج تک اس بات کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ باراک اوباما کو کیوں ملا. بعد میں یہ کنٹروورشل ہو گیا. لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ جس کے نام کے مثلاً ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن کے نام کے ساتھ نوبل پرائز لگا ہوا ہے. کہتے ہیں دنیا کا سب سے لائق بندہ تھا، عام بندوں کی بات کر رہا ہوں. مارک ٹوین کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ نوبل پرائز تھے. سر ونسٹن چرچل کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ نوبل پرائز تھے. ایسے ٹچے لچے تاجر ڈیلیں بنانے والے وہ صرف نوبل پرائز کے جو ہے نا کہ جی مجھے کسی نہ کسی طریقے سے نوبل پرائز مل جائے. اور شاہ سے زیادہ شاہ کی جو وفاداری ہے وہ ثابت کر دی ہے پاکستان نے کہ بالکل جی یہ ہمارے ابو جی ہیں، آنے والے دنوں میں دادا ابو ہوں گے، ان کو نوبل پرائز جو ہے وہ دیا جائے. وہاں لیلوں سے ملاقات کی ہے جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس میں رجب طیب اردوان تھے، امیر قطر تھے، پاکستان کا جو ہے نا وہ ٹچا وزیر اعظم تھا. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس میں انڈونیشین صدر تھے. مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ ہے ابراہیم اکارڈ جتنی جلدی ہو سکے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اور پھر جب انڈونیشین صدر نے خطاب کیا تو اس نے کہا کہ نہ صرف تسلیم کیا جائے
اس کی حفاظت کی جائے، اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا، اور اس کا صدر کہہ رہا ہے اقوام متحدہ میں، اور جو اس نے اسلام کیا نا وہ ہیبرو زبان یعنی اسرائیل کی زبان میں اس نے اسلام کیا۔ جی یہاں پہ معاملات پہنچ گئے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، سارے کریں گے۔ اور انہوں نے کیا، یعنی اگر آپ نے یہ جو لیوش لائف ہے، اگر آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے، ٹائی کوٹ ہو گئے، جہاز ہو گئے، پورا جہاز بھر کے شہباز شریف لے گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سوئمنگ پول ہو گئے، یہ ایکڑوں پہ وزیر اعظم ہاؤس ہو گئے، اگر آپ نے یہ انجوائے کرنے ہیں تو پھر تو سارا کچھ ان کی ماننی پڑے گی۔ اگر آپ عمر اور علی ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر تو جو ہے نا وہ آپ کو ننگے پیر، ٹوٹے جوتے، دھوپ پہ سونا، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سونا، لوگوں کے دلوں میں رہنا، تو وہ مشکل کام ہے۔ ورنہ آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا اگر آپ کا لائف سٹائل یہی رہا۔ بہرحال جی یہ ابراہیم اکارڈ کی طرف تیزی سے سفر جاری ہے، اور ہم مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے۔ اب جو سلیمان صفدر صاحب ہیں، سلیمان صفدر صاحب بہت بڑے اور بہت اعلیٰ پائے کے جو ہے وہ وکیل ہے۔ وہ بات کرتے ہیں قانون کی، وہ بات کرتے ہیں آئین کی، اور ہم انہیں یہ کہتے ہیں کمال کرتے ہیں پانڈے جی، پاکستان اور آئین، پاکستان اور قانون، یعنی آپ کس جو ہے نا وہ رہتے ہیں، جو ہے نا وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ اب ان کی بات ٹیکنیکلی ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے خود جو توشہ خانہ 2 میں 20 گواہ پیش ہوئے، 20 گواہ، اس میں 18 کو انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا، 18 کو سلیمان صفدر نے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک گواہ وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، اور بہت جھوٹا ثابت ہو جائے، تو جج اس کو جرمانہ کر کے کیس ہی روک دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو کیس نے کجا رکنا تھا، یہاں کہاں رکنا تھا، یعنی آپ کو پتہ ہے کیس کون چلا رہا ہے، کون چلوا رہا ہے، تو کیس تو نہیں رکا۔ لیکن سلیمان صفدر کہتے ہیں کہ جو میں نے مقدمہ لڑا ہے، تو عمران خان آج رہا ہوں گے، عمران خان آج جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھلی فضا میں وہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے۔ اور واقعی جتنے بھی رپورٹرز ہیں، جو لوگ اندر گئے، کہ جی کوئی جواب نہیں تھا جو ہے نا وہ گواہوں کے پاس۔ جو سلیمان صفدر نے بحث کی ان کے بارے میں، پچھلے دن کے بارے میں پوچھتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھول گئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اسی دن کا جو ہے نا وہ رٹا وہ مروا کے عدالت میں بھیجتی تھی کہ اس سوال کا جواب آپ نے یہ دینا ہے، اس سوال کا جواب آپ نے یہ دینا ہے۔ بہرحال سلیمان صفدر کے بقول آج عمران خان رہا ہو جائیں گے، اور آج عمران خان وہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کریں گے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ سلیمان صفدر کے منہ میں جو ہے وہ 50 کلو جو دیسی گھی اور 50 کلو شکر اور 50 کلو گڑ، ہم ان کے مشکور ہیں کہ جس طرح وہ عمران خان کے مقدمے لڑ رہے ہیں دھوپ میں اور جتنے مشکل حالات میں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ کمال کرتے ہیں پانڈے جی۔ اس کے بعد ہر سزا سے پہلے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک ڈیلر گیا ہے، کل پھر گیا ڈیلر، میں آپ کو بتاتا ہوں، بیرسٹر سیف، نہ گاڑی رکی ہے، نہ کسی نے اشارہ کیا ہے، شوں کر کے گاڑی اندر گئی ہے، شوں کر کے۔ یعنی علی مین گنڈا پور کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ جاسوس ہے۔ عمران خان کو پتہ ہے، پوری جو ہے نا وہ کے پی کے حکومت کو پتہ ہے، لیکن وہ منسٹر ہے بیرسٹر سیف۔ یہ جو ہے نا وہ دایاں ہاتھ تھا مشرف کا، یہ پھر الطاف حسین کے ساتھ شامل ہو گیا، یہ افغانستان میں کتنا عرصہ رہا، اب منسٹر ہے گنڈا پور کا۔ یہ کل پھر ملنے گیا اور عمران خان کو بتایا کہ ایک طرف اس کا گھر اور ایک طرف مہکدہ، باہر چلے جائیں۔ پہلی بات، بنی گالہ میں موجیں کریں، واک کریں، کتے شتے رکھیں، میاں بیوی، کارٹون نیٹ ورک دیکھیں، باہر چلے جائیں، اور یا بنی گالہ میں رہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم تباہی لا رہے ہیں، جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہم وہ سلوک کر رہے ہیں جس طرح فرعون نے غلام رکھے ہوئے تھے۔ یقین کریں
میں نے آپ کو کئی دفعہ دعوت دی ہے کہ ڈاکومنٹری دیکھا کریں، ڈاکومنٹری کبھی دیکھیں غلاموں کی، کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ فرعون وہ تو بعد کی کہانی ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ تو بعد کی کہانی ہے۔ 66 سال یہ رامسیس جو تھا، جو سارا سنگی آئی رامسیس، تو اس نے 66 سال حکومت کی تھی، اور جو غلام کرتے، میں اب جہاں بیان نکال بھی ایک میرے محترم ویور نے کہا ہے، میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آئندہ خیال کروں گا، بہت معذرت کرتا ہوں کہ جی آپ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال زیادہ کرنے لگے ہیں، تو میری معذرت قبول کریں، میری معافی قبول کریں۔ آپ میری فیملی ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ فرعون کرواتا تھا غلاموں سے، یقین کریں ہم سے وہی کروا رہے ہیں۔ آگے میں آپ کو ایک خبر بھی دیتا ہوں، وہی کروا رہے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، یہ فرعون ہے، یہ فرعون ہے۔ آپ ابھی دیکھیں اور حیران ہو کہ وہ احرام مصر کس طرح غلاموں نے تعمیر کیے ہوں گے، کس طرح ان کی بنیادوں میں کتنے غلاموں کی ہڈیاں پڑی ہوں گی، اتنے اتنے پتھر انہوں نے کس طرح، ہم جس طرح پتھر اٹھا رہے ہیں، ہم عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل چپ۔ عمران کہتا ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اور یہی ہونا چاہیے، ایک دفعہ زندگی ملتی ہے۔ عمران خان 73 سال کے ہو گئے، تاریخ ان کو نہیں لکھے گی، عمران تاریخ لکھ رہے ہیں، تاریخ ان کو لکھ رہی ہے، ان کو لکھ رہی ہے تاریخ، کہ ہاں ایک شہزادہ تھا۔ بہرحال پھر آفر ہوئی ہے، بیرسٹر صاحب پھر گیا ہے کہ جی مان جائیں۔ یہ ہر سزا سے پہلے ہوتا ہے، جب سزا قریب آتی ہے تو بندہ جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں جی مان لیں ورنہ کل۔ عمران خان کہتے ہیں وہی جس طرح میں نے آپ کو پنکج اداس کا سنایا، کہ ایک طرف اس کا گھر اور ایک طرف میکدہ۔ عمران خان جو ہے نا وہ میکدے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ ادھر ہی جانا ہے، سزا سنا دیں، سزا سنا دی جاتی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو بہت سنجیدہ مشورہ دیا ہے جو ہے نا عمران خان نے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے، اور 100% درست ہے، کہ پی ٹی آئی کو وہ وائپ آؤٹ کیا جائے کے پی کے سے، پٹھانوں سے، جو مضبوط مورچہ ہے۔ اسی طرح اے این پی کو انہوں نے کیا تھا۔ اے این پی دیکھیں نا وہ خوار پھر رہی ہے، ایمل ولی بلوچستان سے سینٹر بنا ہے، ادھر جانتے ہی کوئی نہیں ہے کے پی کے میں ان کو۔ اسی طرح اور پوری قیادت بھی وائپ آؤٹ ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا بڑا خوبصورت جوان ہارون بلور، آپ کو یاد ہوگا ایک اور بلور تھے، پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا، غلام احمد بلور کے بھائی تھے، بشیر بلور وزیر داخلہ تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا جو ہے نا وہ میاں افتخار کا اکلوتا بیٹا۔ یہ سارا یعنی قیادت بھی وائپ آؤٹ ہو گئی۔ اسفندیار ولی پتہ نہیں کس غار میں گھس گیا، ڈر کی وجہ سے پارٹی بھی ساری گئی۔ یہی تجربہ آزمایا جا رہا ہے اب پی ٹی آئی پہ، بالکل یہی تجربہ، کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرو، اس کو وائپ آؤٹ کرو یہاں سے۔ ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم مجاہد ہیں، ہم جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہیں، ہم لمبی اور گھنی داڑھیوں والوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ دہشت گردی سے جس طرح ہم لڑتے ہیں، ہمیں کرائے پہ لیں، ہمیں کرایہ پے کریں، ٹائم پہ کرایہ دیں، اور جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ 2 مقاصد ہیں، کے پی کے سے پی ٹی آئی کو وائپ آؤٹ کرنا، اور جو ہے نا دنیا کو ادھر متوجہ کرنا کہ ادھر آئیں تاکہ پھر ان کو رل کے ماریں۔ اور جو سنجیدہ مشورہ دیا ہے، سنجیدہ مشورہ یہ دیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، واقعی ان کے ہتھے جہاز چڑھ گئے ہیں، شہباز شریف، اسحاق ڈار، جنرل صاحب، یعنی وہ جو ہے نا جس طرح گھوڑے کو مارتے تھے لگامیں، اور چلو جی ارطغرل وغیرہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جہاز سارے باہر ہیں، پھر رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ خیر ہے، ادھر گیا، جنیوا گھس گیا، لندن گھس گیا، نیو یارک گھس گیا، وہ سارے حیران ہیں کہ یار لگوڑن انہوں نے کوئی کام کاری کو نہیں، اپنے ملک چنہوں نے سارا کچھ بہتر ہے، دنیا ٹھیک رہنے آتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ساری دنیا پھر رہے ہیں، تھوڑا سا افغانستان چلے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، کیونکہ ایک پاکستان ہے فریق، ایک افغانستان ہے،
ایک افغانستان کے لوگ ہیں اور ایک قبائلی لوگ ہیں، یہ فریق ہیں، وہاں بیٹھیں جرگہ کریں اور کوئی معاملے کا حل نکالیں۔ جو آپ کو خوشخبری دینی تھی نا، خوشخبری، لیکن خبردار اگر کسی نے جو ہے نا آواز کو پروموٹ کیا، کسی نے جو ہے نا وہ چینل کو پروموٹ کیا یا کوئی ویڈیو، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ جو پیٹ پہ خارش ہوتی ہے، روٹی کھانے جا رہے ہیں، روٹی کھا کے آ رہے ہیں، روٹی کھا کے دعا کرتے ہیں، روٹی کھا کے مردہ دفناتے ہیں، روٹی کھا کے جنازہ پڑھتے ہیں، روٹی کھا کے وہاں جاتے ہیں، روٹی کھا کے یہ کام کرتے ہیں، روٹی کھا کے یہ روٹی تے ولے رزلٹ دیونا۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرضہ لیا ہے جی 1275 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا، یا تو اس زندگی کا انتخاب کر لیں یا یہ جو عللے تللے ہیں، یہ لیا کمرشل بینکوں سے سود پہ، بہت بھاری سود پہ۔ حکومت نے کل رپورٹ آئی ہے، اپنے جو بینک ہے نا ان سے قرضہ لیا ہے۔ چلیں قرضہ تو انہوں نے لے لیا، قرضہ کتنا لیا پھر بتا دوں، 1275 ارب۔ یہ انہوں نے یہ ظاہر اڑا دیں گے، یہ میرا خیال ہے ان کا، کیونکہ 24 ارب روز کا خرچہ ہے، تو آپ نکالیں کہ 1275 کتنے دن نکالے گا، یعنی آپ یہ نکال لیں نا، 24 ارب روز کا خرچہ ہے تو یہ کتنے دن نکالے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات جو آپ کو خوشخبری سنانی تھی، صبح صبح آپ مجھے دعائیں دیں گے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، لیکن گھروں سے نہیں نکلنا۔ روٹی یاد رکھیں آپ کہ یہ سرچارج لگے گا، یہ جو یکم آ رہی ہے نا، اس یکم سے 3 روپے سے لے کر 5 روپے تک جو ہے نا یہ سرچارج لگے گا بجلی کے بلوں میں، یہ جو ہے نا وہ سرچارج لگے گا۔ ان کو ٹی وی والی فیس سے ایسا مزہ آیا، اب بیٹیوں کا جہیز ہو، بیٹیوں کی رخصتی ہو، بیٹوں کا ولیمہ ہو، وہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ پاؤ بجلی والے بیلج، سٹو بجلی والے بیلج۔ اب یہ سرچارج یعنی جو جتنی بجلی استعمال کرتا ہے نا، اگر میں 300 یونٹ استعمال کرتا ہوں تو مجھ پہ تھوڑا کم ہوگا، اب 500 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ پہ زیادہ ہوگا، اگر کوئی 700 یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس پہ اور تھوڑا جو ہے نا زیادہ ہوگا۔ بہرحال یہ بجلی کے بلوں میں ایڈجسٹ ہوگا۔ اور آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، یعنی عدالت ہوتی ہے نا، عدالت ہوتی ہے، آپ وہاں پہ اپنے کہ جی ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کریں، وہاں ہر دوسرے دن سور گھس آتے ہیں سپریم کورٹ میں، 7 پہاڑی ہے۔ حالانکہ میں کہہ چکا ہوں سوروں کو کہ جناب یہاں پہلے بیٹھے ہیں، 34 بیٹھے ہیں، 34، اور ہیں بھی کالے گگرے آلے، تو آپ کیوں گھس آتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں ہیں میں ادھر آئے ہوا خوری تاک آوڑنا، ہم دیکھتے ہیں ہماری برادری ٹھیک کام کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب یہاں پہلے 34 بیٹھے ہیں تو آپ کس عدالت میں جائیں گے؟ ڈوگرے کے پاس، عالیہ نیلم کے پاس؟ وہ جو گھروں میں انٹرویو ہو رہے ہیں یہ لگے گا آپ کے بجلی کے میٹروں میں، اور سارے لے کے اگر کوئی خدمت ہوئے تو ایسا حاضر ہوں، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔